अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के पेपर सेकंड जो कि उर्दू विषय से संबंधित है, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ये पेपर कितने नंबर का होता है, इसमें कितने प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी और इसे सॉल्व करने के लिए हमें कितना वक्त दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम इस सिलेबस का विस्तार से वर्णन करेंगे और जानेंगे कि इसके लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो सबसे अहम बात है वो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पेपर कितने नंबर का आएगा, इसमें कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी और कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना वक्त हमें इसे सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। ये पेपर है कुल 300 नंबरों का होगा। इसको सोल्व करने के लिए हमें 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस तरह से ये 300 नंबरों का पूरा पेपर होगा। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि इसमें जो पेपर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला हिस्सा होगा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, दूसरा हिस्सा होगा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का और तीसरा हिस्सा होगा टीचिंग मेथड और रिलेवेंट सब्जेक्ट टीचिंग मेथड से संबंधित होगा। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमारे सामने होगा इब्तदाई हिस्सा जो कि सानवी और आला सानवी यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। इस हिस्से में हमें हरूफ तहजी यानी अलिफ बे के बारे में पढ़ना है, इसकी तकसीम पढ़नी है, इसे किस तरह से कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है साख्त के एतबार से, हैत के एतबार से, और इसके पार्टों के बारे में पढ़ना है। फिर हमें एराब पढ़ना है, यानी एराब का होता है जेर जबर पेश मद है, तस्दीद है, दो जेर दो जबर दो पेश वगैरह जो होते हैं एराब होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें इस्म और इसकी किस्में पढ़नी है। इस्म कहते हैं संज्ञा को, हमें संज्ञा और इसकी किस्में पढ़नी है। अगला हिस्सा होगा सिफ्त और इसकी किस्में, हमें इसमें विशेषण पढ़ना है और इसकी किस्में पढ़नी है। फिर हमें फ़ैल और इसकी किस्में यानी हमें क्रिया पढ़नी है और क्रिया के प्रकार पढ़ने हैं। मुश्तक और मुरक्कब लफ्ज़, इसमें हमें शब्दों के बारे में पढ़ना है। अगला जो हिस्सा है वो है जिन्स का, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मुजक्कर और मोनिस के बारे में पढ़ना है। अगला हिस्सा होगा तादाद। तादाद का अर्थ होता है गिनती, यानी हमें इसमें वाहिद और जमा, एक वचन और बहुवचन पढ़ने हैं। अगला भाग होगा हालत और इसकी सूरतें, हमें हालत के बारे में पढ़नी है और इसकी किस्मों के बारे में पढ़ना है। अगला होगा मुफरद और मुरक्कब जुमले, यानी इस पार्ट में हमें वाक्य के बारे में पढ़ना है। वाक्य होते हैं जैसे मिस्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है वगैरह, जो वाक्य होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगला हिस्सा होगा रमूज काफ। रमूज काफ कहते हैं जो चिन्ह आता है जैसे कि पूर्ण विराम है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, ये जो चिन्ह आते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उर्दू में इनको अलग नाम से जाना जाता है। इसमें हमें खासकर सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया, ख़त्मा, वावेन, फ़ज़ाइया, सवालिया, ख़त, कोसेन और जंजीरा के बारे में ख़ास तौर से हमें इस हिस्से में मुताला करना है। अगला हिस्सा होगा अर्जी निवेशी के तरीके, अर्जी निवेशी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होगा। फिर हमें मजमून निवेशी के असूलों के बारे में पढ़ना होगा, ऐसे के बारे में पढ़ना होगा, निबंध कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगला हिस्सा होगा खतूत निगारी का, जिसे हम लेटर राइटिंग कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें निजी खत, सरकारी खत और तहनीती खत तीनों खतों के बारे में पढ़ना है। अगला हिस्सा होगा मुतजाद और मुतरादिफ, जिसमें हमें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं। उसका अगला हिस्सा है मुहावरात और ज़रबुल मसल, इसमें हमें मुहावरे पढ़ने हैं और इसके साथ साथ कहावतें भी
پڑھنی ہے۔ یہ حصہ ہے ہمارا ثانوی اور اعلیٰ ثانوی یعنی سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری لیول کا۔ اس کے بعد میں دوسرا حصہ آتا ہے حصہ دوم، جو کہ ہوگا گریجویشن سطح کا یا گریجویشن بی اے لیول کا۔ اس میں ہم سے بی اے لیول کے سوال پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس میں ہمیں پڑھنا ہے تسبیہ، استعارہ، مزاج مرسل اور کنایہ کے بارے میں۔ اس کے بعد میں ایہام، تزائل عارفانہ، تضاد، تلمیح، تنسیق الصفات، حسن تحلیل، مبالغہ، لف و نثر اور مراعات النظیر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہ سبھی علم البیان سے سمبندھت ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں تضنیس اور اشتقاق کے بھی بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غزل پڑھنی ہے، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مثنوی، قطعہ، مخمس، مسدس، مربع، معرہ اور آزاد نظم کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، جو کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ حصہ ب میں ہے جو کہ اتہاس سے سمبندھت ہے، اردو کے اتہاس تاریخ سے سمبندھت ہے۔ اس میں ہمیں دکن میں اردو مثنوی کا ارتقاء پڑھنا ہے۔ دکن میں خاص کر مثنوی کے بارے میں پڑھنا ہے، مثنوی کی شروعات کیسے ہوئی، کن کن حضرات نے کون سی مثنویاں لکھی اور مثنوی کے جو حالات رہے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اگلا ہے شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء 1857 تک، یعنی اتر بھارت میں اردو گدے کا، اردو نثر کا 1857 تک ارتقاء کیسا رہا، اس کا وکاس کیسا ہوتا رہا، اس کون سے لیکھکوں نے، مصنفوں نے کون سی کتابیں لکھی، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پھر ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا ارتقاء 1857 تک، اتر بھارت میں جو نظم ہے اس کا ارتقاء شاعری ہے، اس کا ارتقاء کن کن حضرات نے کون سی نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، مثنویہ، رباعیہ لکھی ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پھر آتا ہے علی گڑھ تحریک کی ادبی خدمات، یا پھر کہے سر سید احمد خان تحریک کی ادبی خدمات۔ اس کے بعد میں ہمیں جدید شاعری پڑھنی ہے، جدید شاعری یعنی حالت دور میں جو شاعری ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس میں ہمیں خاص کر ترقی پسند تحریک کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔ پھر آئے گا ہمیں غزل پڑھنی ہے۔ غزل میں ہمیں سعد عظیم آبادی کی غزل، فانی بدایونی کی غزل، اصغر گونڈوی کی غزل، حسرت موہانی کی غزل، مجروح سلطان پوری کی غزل، فراق گورکھپوری کی غزل اور ناصر کاظمی کی غزلیں پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں الطاف حسین حالی کی نظم پڑھنی ہے، علامہ اقبال کی نظم پڑھنی ہے، جوش ملیح آبادی کی نظمیں پڑھنی ہے، اختر سیرانی کی نظم ہے، نون میم راشد کی نظم ہے، میرا جی کی نظم ہے، فیض احمد فیض کی نظم ہے، علی سردار جعفری اور اختر الایمان کی نظمیں پڑھنی ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں دی گئی ہے گریجویشن لیول میں۔ پھر جدید نثر میں ہمیں ناول کے بارے میں پڑھنا ہے، افسانہ، ڈرامہ، خاکہ نگاری، انسائیہ نگاری اور رپورتاج نگاری کے بارے میں وستار سے پڑھنا ہے، ان سے سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر تیسرا حصہ آتا ہے اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء پڑھنا ہے۔ اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا، کن کن حضرات نے کون سی خدمت انجام دی، کہاں سے اس کا اردو کی شروعات ہوئی، اور اس کا اگلا حصہ ہوگا اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات، جیسے کہ الگ الگ محقق نے الگ الگ جگہ بتائی ہے، کسی نے پنجاب سے بتائی ہے، کسی نے دکن سے بتائی ہے، کسی نے سندھی سے اردو کی ابتدا بتائی ہے، کسی نے کھڑی بولی سے بتائی ہے۔ تو اس طرح کے جو نظریات ہیں وہ ہمیں اپنے نصاب میں پڑھنے ہیں۔ پھر اگلا ہے جو غزل ہے، جو نظم ہے، جو مضمون ہے، وہ ہمیں خاص کر پڑھنے ہیں، جن کے نام دیے گئے ہیں۔ میر تقی میر کی ہمیں 2 غزلیں پڑھنی ہے، جو کہ پہلی ہے تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ اگلی غزل ہوگی الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ پھر غزل پڑھنی ہے ہمیں خواجہ میر درد کی، جس میں ہے مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بت خانہ تھا۔ اگلی غزل ہوگی تجھی کو جو یوں جلوہ فرما نہ دیکھا۔ پھر ہمیں امام بخش ناسک کی غزلیں پڑھنی ہے، جس میں میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجرا کا۔ اگلی ہوگی یہ نور ہے روئے محجبی کا کہ ہو خجل چاند چودھویں کا۔ اس کے بعد میں ہمیں
خواجہ حیدر علی آتش کی غزل پڑھنی ہے، جس میں سے پہلی غزل ہے حجاب آسا میں دم برتا ہوں تیری آسنائی کا۔ پھر ہے فریب حسن سے گبرو مسلمہ کا چلن بگڑا۔ اس کے بعد ہمیں مرزا اسد اللہ خان غالب جو کہ مشہور اردو شاعر ہیں، ان کی 2 غزلیں پڑھنی ہیں۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اگلی غزل ہے محرم نہیں ہے تو ہی نوائے راج کا۔ یہ ساری کی ساری غزل ہیں، یہ ہمیں مکمل غزل پڑھنی ہے، مکمل۔ اس کے بعد ہمیں حکیم مومن خان مومن کی غزل پڑھنی ہے، جس میں پہلی ہے آخر امید ہی سے چارہ ہرما ہوگا۔ پھر ہوگی اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں حسرت موہانی کی بھی 2 غزلیں پڑھنی ہے، جس میں سے پہلی غزل پڑھنی ہے نگاہ یار جسے آسنائے راز کرے۔ اگلی ہوگی حسن بے پردہ کو خود بین و خود آرا کر دیا۔ پھر ہمیں فانی بدایونی کی غزل پڑھنی ہے مالے سوجے غم ہائے نہائی دیکھتے جاؤ۔ اور اگلی ہے نامہ حجاب دیر میری بے خودی ہوئی۔ اگلے ہمیں جو غزل پڑھنی ہے وہ ہے فراق گورکھپوری کی۔ ان کی غزلیں ہیں یہ سرمئی فضاؤں کی کچھ کنمنا ہٹے۔ اگلی جو غزل ہے وہ ہے ایک شب غم وہ بھی تھی جس میں بھی بھر آئے تو اشک بہائے۔ یہ ساری کی ساری ہمیں مکمل طور پر پڑھنی ہے، یہ ساری غزل ہمیں مکمل غزل پڑھنی ہے۔ پھر نمبر آتا ہے نظموں کا، جس میں ہمیں نذیر اکبر آبادی کی مفلسی نظم پڑھنی ہے۔ الطاف حسین علی کی اقتباس مسدس مد و جزر و اسلام جو الہ آباد یونیورسٹی کتاب ہے اس میں دی ہوئی ہے، ساپارے نام سے ایک کتاب آتی ہے۔ اگلی ہے علامہ اقبال کی خضر راہ، یہ بھی ساپارے میں دی ہوئی ہے۔ جوش ملی آبادی کی کسان نظم ہمیں اپنے نصاب میں پڑھنی ہے۔ فیض احمد فیض کی ہے صبح آزادی۔ اختر الایمان کی ہے ایک لڑکا۔ یہ نظمیں ہمیں اپنے نصاب میں 2nd گریڈ کے سلیبس میں پڑھنی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں مضمون نگاری کی، ہمیں کون کون سے مضمون پڑھنے ہیں۔ پہلا مضمون جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے سر سید احمد خان کا اپنی مدد آپ۔ محمد حسین آزاد کا مضمون ہے سچ اور جھوٹ کا روزنامچہ۔ الطاف حسین حالی کا مضمون ہے غالب کی شاعری۔ پھر شبلی نعمانی کا شاعری کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے۔ پطرس بخاری کا لاہور کا جغرافیہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ عبدالحق کا مضمون حالی ہمیں اپنے نصاب میں پڑھنا ہے۔ مہندی افادی کا ہے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، جس میں 5 خمسہ بتائے گئے ہیں، یہ بھی مضمون ہمیں پڑھنا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا مضمون شیخ پیرو بھی ہمیں اپنے نصاب میں پڑھنا ہے۔ یہ سارے کے سارے گریجویشن لیول کے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خاص کر 3 کتابیں پڑھنی ہوگی، جس میں ایک کا نام ہے ساپارے، دوسری کا نام ہے معیار ادب، اور تیسری اور خاص ہے اس کا نام ہے انتخاب نثر۔ یہ تینوں کتاب جو کہ گریجویشن لیول میں چلتی ہے، یہ ہمیں پڑھنی ہے۔ پھر آتا ہے حصہ سوم، یعنی تیسرا درجہ حصہ۔ اس میں ہمیں اردو زبان یا زبان کی مہارتیں پڑھنی ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے پڑھنا۔ پڑھنے میں ہمیں ترکیبی تحلیلی طریقہ، حروف تہجی طریقہ، صوتی طریقہ، لفظ واری طریقہ، جملہ واری طریقہ اور قصہ واری طریقہ، یہ پڑھنے کے طریقے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے نصاب میں پڑھنے ہیں۔ پھر آئیں گے لکھنے سکھانے کے طریقے، جس میں ابجدی طریقہ ہے، پیسٹولوجی طریقہ ہے، مونٹینسری طریقہ ہے، پڑھو لکھو طریقہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے کے سارے لکھنے سے سبندھت ہیں۔ پھر ہمیں تدریسی طریقہ کار کس طرح پڑھانا ہے اس کے بارے میں ہے، تو بیانیہ طریقہ جسے ہم ویاکھیان طریقہ کہتے ہیں، طریقہ تفویض جسے ہم اسائنمنٹ طریقہ کہتے ہیں، مسئلے کا طریقہ جسے ہم پرابلم سولونگ کہتے ہیں، تحقیقی طریقہ جس میں تحقیق کر کے سیکھی جاتی ہے، اور مطالعہ زیر نگرانی استاد کی نگرانی میں سیکھنا ہے، استخراجی اور استقراری طریقہ، نگمن اور آگمن طریقہ پڑھنا ہے۔ پھر ہے پڑھانے کی تراکیب اور مہارتیں،
پڑھایا کیسے جائے، اس کے کون کون سی مہارتیں ہیں۔ پھر ہمیں سوالات اور جوابات مہارتیں روئی، سوالات پوچھنے کی مہارت، سوالات کیسے پوچھنے چاہیے، کس طرح کے سوالات ہونے چاہیے، طلباء کو کیسے سوال پوچھیں، اس طرح کے سوال آئیں گے۔ پھر مہارت تمہید کی مہارت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں مہارت تخت سیاہ یعنی بلیک بورڈ کا ہم استعمال کیسے کریں، اس کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر ہوگا اسباق کی تدریس، منصوبہ بندی، نثری اسباق کیسے پڑھائے جائے، اور تدریسی نظم کیسے پڑھائے جائے، اور تدریسی قواعد کیسے پڑھائے، نظم کیسے پڑھائے، نثر کیسے پڑھائے، ان کے بارے میں ہمیں بتانا ہے۔ تو یہ اردو سیکنڈ گریڈ کے سیکنڈ پیپر کے بارے میں ہم نے جانا۔ اس کے لیے ہمارے سامنے اب 3 کتابیں آتی ہے۔ پہلی آتی ہے اکمل نعیم سر کی کتاب ہے، وہ اچھی ایک کتاب ہے۔ دوسرا نمبر آتا ہے خالد کی گائیڈ بھی پچھلے کچھ دنوں سے کافی مشہور رہی ہے، اور خاص بات یہ ہے اس کی جو زبان ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے۔ اور تیسری کتاب ہے وہ آتی ہے جیکم خان سر کی، جو کہ الور کے ہیں، ان کی کتاب جن کا نام ہے رہبر اردو، جیکب خان کی کتاب آتی ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی 2 کتاب آپ لے لیں اور اپنی تیاری شروع کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کا سلیکشن ہو جائے گا۔ اچھے سے تیاری کریں اور کڑی محنت کریں۔